अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम मेरा पैगंबर में मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हिशाम इलाही ज़हीर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, हम आपके सामने इस बात को रख रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात फ़ैसला कुन अथॉरिटी रखती है, रसूलुल्लाह की बात फ़ैसला कुन अथॉरिटी रखती है। ये जो हमारे मुआशरे में एक बात मशहूर है कि जो बंदा जिस बात में लगा हुआ है उसको उस बात में लगा रहने दो, ये बात दुरुस्त नहीं है, शरअन कह रहा हूँ। वैसे एक पीस के लिए, अमन के लिए, हारमनी के लिए इस तरह के जज्बात कि हम आपका एहतराम करते हैं, हम आपका एहतराम करते हैं, ये बातें दुरुस्त हैं, ये बातें कहनी चाहिए कि बल्कि मसलकों की बात नहीं है, हर मज़हब को उसकी इबादत खाने में इबादत की इजाज़त है, उनके इबादत खानों का तकद्दुस होना चाहिए, उनके तकद्दुस को पामाल नहीं करना चाहिए, उनकी इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए वगैरह। इन बातों पे एतराज़ नहीं है, लेकिन ये बात जो है बुनियादी तौर पे कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये बात गलत है। अगर हम कुफ़ार की इबादत खानों को या इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं तो मुराद ये नहीं है कि उनकी इबादत दुरुस्त है, उनका ईसा को इब्नुल्लाह कहना भी दुरुस्त है, उनका उज़ैर को इब्नुल्लाह कहना भी दुरुस्त है, ये मुराद नहीं है। मुराद ये है कि ठीक है, ये तो एक मुआशरे में एग्जिस्ट करने के लिए, एक ही मुआशरे में रहने के लिए एक दूसरे के अकायद को तस्लीम किए बगैर उनको स्पेस देना, ये अलग मामला है। लेकिन ये कहना कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये बात दुरुस्त नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला कुन अथॉरिटी रखते हैं। ये नहीं हो सकता कि सहाबा की ज़िंदगी अगर हमारे सामने है कि सहाबा के माबैन के आपके ख्याल में इख्तलाफ नहीं हुआ, तो क्या सहाबा में कुछ लोगों ने कहा आधे हम इधर हो जाते हैं, आधे हम इधर हो जाते हैं, आधे हम एक साहबी की मान लेते हैं, आधे हम दूसरे साहबी की मान लेते हैं, दोनों ने ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तशरीह की है, हम दोनों की मान लेते हैं, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। ये मामला सहाबा का नहीं था। बहरहाल सहाबा का मामला क्या था? सहाबा के सामने जब कौले रसूल आ जाता था, हदीस रसूल आ जाती थी, तो सहाबा सरे तस्लीम खम कर देते थे। और यही बात है जो बुखारी शरीफ के अंदर हदीस की किताबों में आई है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्कुम बैनन नास। और इस बात की बड़ी उम्दा मिसालें हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर की ज़िंदगी से आपको मिल जाएंगी। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर की ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं कि जिनको सुन के आप हैरान रह जाएंगे। हज़रत उमर ने एक मरतबा ऑर्डिनेंस जारी किया। उन्होंने कहा कि ये जो हाथ है इसकी 5 उंगली हैं। ये बात आपने बड़े गौर से समझनी है। ये जो हाथ है इसकी 5 उंगली हैं। उन्होंने कहा कुव्वत और ताकत में हाथ का अंगूठा सबसे ताकतवर होता है। इसकी मैं उमर दियत मुकर्रर करता हूँ 15 ऊँट। इसके साथ वाली जो 2 उंगलियां हैं वो कुव्वत और ताकत में बराबर होती हैं। इन दोनों की दियत मैं उमर मुकर्रर करता हूँ 10-10 ऊँट। और उसके बाद आने वाली जो उंगली है ये पहली तीनों उंगलियों से कदरे कमज़ोर है कुव्वत और ताकत में, फ़राइज़ में, सर अंजाम देने में, जिम्मेदारियाँ, इसकी मैं दियत मुकर्रर करता हूँ 9 ऊँट। और सबसे छोटी उंगली की मैं दियत मुकर्रर करता हूँ 6 ऊँट। बनाए कितने ऊँट? 50 ही। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दियत बयान की है हाथ की, हज़रत उमर उसी हदीस को मद्देनज़र रखते हुए सोच रहे हैं कि पूरे हाथ की दियत अगर 50 ऊँट है, अगर कट जाए लड़ाई में, झगड़े में किसी का हाथ काट दिया जाए तो इसकी दियत 50 ऊँट है। अब वो इस दियत की उंगलियों पे तकसीम कर रहे हैं। अगर किसी का अंगूठा कट जाए तो 15 दिए जाएंगे, साथ वाली 2 उंगलियां कट जाए 10-10, साथ वाली उंगली कट जाए 9, साथ वाली सबसे छोटी उंगली कट जाए 6। ये ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और रियासत के कादियों को जारी कर दिया। अब रियासत के कादियों के पास जब ये ऑर्डिनेंस पहुंचा है तो मिस्र के अंदर औफ बिन मालिक काजी के पास बैठे हैं। काजी हज़रत उमर का ऑर्डिनेंस पढ़ है और पढ़ के साथ ही औफ बिन मालिक हैं, वो ऐलान कर रहा है कि आज के बाद जो हाथ की दियत है वो हज़रत उमर का, खलीफतुल मुस्लिमीन का, खलीफा राशिद का ऑर्डिनेंस आ गया है, वो 50 ऊँटों की दियत है। अब बताइए, जो हदीस का इनकार करने वाले हैं वो सुने, इस बात के ऊपर ज़रा गौर करें। औफ बिन मालिक कहाँ बैठे हुए हैं? मिस्र में। ये सहाबा की दीन के साथ तड़प थी। काजी को कहते हैं अभी आपने ये ऑर्डिनेंस जारी नहीं करना, मैं हज़रत उमर से मिलना चाहता हूँ। हज़रत उमर के पास घोड़ा भगाते हुए चंद दिनों के अंदर मदीना पहुँच गए। हज़रत उमर के घर का दरवाज़ा खटकाया, हज़रत उमर के साथ गुफ्तगू हुई। जो एक सफ़र से आने वाले हज़रत उमर को कहने लगे आपने ये जो ऑर्डिनेंस जारी किया है कि हाथ की उंगलियों की अलग अलग दियत मुकर्रर की है, अंगूठे की 15, साथ वाली 2 की 10-10, उसके साथ 9 और उसके साथ 6 की, आपके पास इस ऑर्डिनेंस की क्या दलील है? हज़रत उमर ने कहा कि मेरे पास इसकी दलील ये है
کہ رسول اللہ سے میں نے سنا تھا پورے ہاتھ کو کٹ جانے کی دیت 50 اونٹ ہے. میں نے اپنی فہم سے، اپنے عقل سے، اپنی فراست سے، اپنی فقہ سے اس کو تقسیم کر دیا ساری انگلیوں کے اوپر. کہنے لگے نہیں یہ آپ دلیل نہ ہوئی. حضرت عمر نے کہا یہ تم جو میرے سے بحث کر رہا ہے، آرگیومنٹ کر رہا ہے، اتنی دور سفر سے آیا ہے، آتے ساتھ یہ بحث شروع ہو گئی ہے ہماری، آپ کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ میں نے یہ بات غلط کی ہے؟ تو عوف بن مالک نے کہا ہاں میرے پاس اس بات کی ایک دلیل موجود ہے. اور دلیل کہاں سے دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دی. کیا کہا میں اسی مدینہ میں موجود تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، الا ان الاصابع فی دیت سوا. اگرچہ انگلیاں قوت و طاقت میں ایک جیسی نہیں ہیں لیکن دیت میں ساری کی ساری برابر ہیں، چاہے چھوٹی کٹ جائے 10، چاہے بڑی کٹ جائے 10، چاہے انگوٹھا کٹ جائے 10. حضرت عمر نے آج جو انکار حدیث کرنے والوں کا طرز عمل ہے وہ مظاہرہ کیا معاذ اللہ. حضرت عمر ڈٹ گئے، اڑ گئے کہ تیری بات بھی ٹھیک ہے میری بھی ٹھیک ہے. حضرت عمر نے کاتب کو بلایا اور کہا اوپر میرا آرڈیننس لکھ. وہی آرڈیننس جو حضرت عمر نے پہلے جاری کیا تھا سارے قاضیوں کو، وہی دوبارہ لکھوایا کہ لکھو عمر نے یہ آرڈیننس جاری کیا تھا، یہ پوری کی پوری عبارت لکھو. دوبارہ لکھی گئی. نیچے حدیث لکھو. عوف بن مالک کے ذریعے ہم تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے. یہ لکھ دی کاتب نے. کہا اب نیچے ایک جملہ لکھو، اور وہ جملہ یہ ہے کہ اوپر عمر کا آرڈیننس ہے، نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اب عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے اور عمر کے آرڈیننس کو مسترد کر دیا جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس. یہ ہے وہ فرق. اگر مجھے اور آپ کو یقین مانیے یہ فرق سمجھ آ جائے تو دین سمجھ آ گیا. یعنی اختلاف ہو جانا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. حضرت ابو بکر ایک مرتبہ آرڈیننس جاری کرتے ہیں، چور چوری کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے ہاتھ کو کاٹا جاتا ہے. اب چور چوری کر چکا ہے کئی مرتبہ. اب حضرت ابو بکر کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے اگر اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ دیا گیا تو یہ قضائے حاجت کیسے کرے گا؟ حضرت ابو بکر امت کے اوپر رحم دل ہیں، نرمی کرنے والے ہیں، نیت نیک ہے، خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ راشد کی مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آرڈیننس کیا جاری کرتے ہیں کہ اس ہاتھ کی جگہ اس کا پاؤں کاٹ دیا جائے. مقصود تو سزا دینا ہی ہے نا، لوگوں کو عبرت، اس کو عبرت کا نشان بنانا نا، لوگ چوری چکاری سے بعد آ جائیں، اصل مقصد تو یہی ہے نا. تو اس کے قدم کو کاٹ دیا جائے. پاس ہی حضرت عمر بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر کو کہتے ہیں السنت الید. ابو بکر آپ کا بہت عزت ہے، آپ کی بڑی احترام ہے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفۃ الراشد بھی ہیں، لیکن ہاتھ کو کاٹنا مدینے والے کی سنت ہے، اور مدینے والے کی سنت کے آگے آپ کا فتویٰ اور آپ کا آرڈیننس نہیں چل سکتا. حضرت عمر کی یہ بات سن کے حضرت ابو بکر ضد پہ اڑ گئے، مسکرانا شروع ہو گئے، خوش ہو گئے کہ عمر بے شک انسان تو خطا کا پتلا ہے، تو نے ہمیں یہ بات یاد کرا دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات فیصلہ کن اتھارٹی رکھتی ہے. آپ کا میرا کسی بارے میں اختلاف ہو جائے تو ہم نے کہاں لوٹنا ہے؟ رسول اللہ کی بات کی طرف لوٹنا ہے، قرآن کی طرف لوٹنا ہے. معزز ناظرین گرامی قدر، یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. معزز ناظرین گرامی قدر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ آپ کی بات فیصلہ کن اتھارٹی رکھتی ہے، آپ کی بات حرف آخر ہے، آپ کی بات ہی قول فیصل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ وہ جب کوئی اختلافی بات دیکھتے، جب کوئی ایسی بات دیکھتے، ائمہ دین کا بھی، اماموں کا بھی یہی طرز عمل تھا. وہ لوگوں کو کس چیز کی دعوت دیتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف پلٹنے کی دعوت دیتے. آپ بتائیے عمر بن العاص کتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی مجلس کے اندر بیٹھ کے ان سے فیصلہ کروایا تو وہ گھبرا گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ فیصلہ کی اتھارٹی تو آپ کی ہے، کیا میں فیصلہ کروں گا؟ رسول اللہ نے کہا ہاں اختیار میرا ہی ہے، لیکن میں تجھے تفویض کرتا ہوں، بتا اس مقدمے کا کیا فیصلہ ہوگا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فیصلے سے خوش ہوئے. یعنی اتنے بڑے فقیہ ہیں. وہ ایک جگہ گورنر ہیں، وہ آرڈیننس جاری کرتے ہیں کہ طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے علاقے میں. وہ آرڈیننس جاری کرتے ہیں کہ لوگوں کو تم ندیوں کی طرف نکل جاؤ،
تم وادیوں کی طرف نکل جاؤ، تم پہاڑوں کی طرف نکل جاؤ، اس بیماری سے دور دور پھیل جاؤ، ایک دوسرے کو نہ لگے۔ اب یہ آرڈیننس جب جاری کرتے ہیں، لوگ سامان باندھ کے اونٹوں کے اوپر لاد کے قافلوں کی شکل میں نکل رہے ہیں، سامنے سے معاذ ابن جبل آ رہے ہیں۔ معاذ ابن جبل کا ایک اپنا مقام و مرتبہ ہے، وہ آتے ہیں، کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا عمر بن العاص ہیں ہمارے حاکم ہیں، انہوں نے یہ آرڈیننس جاری کیا ہے کہ جب طاعون آگے ہے تو اب تم ندیوں، نہروں، پہاڑوں میں دور دور پھیل جاؤ۔ کہا ذرا رکو، مجھے ذرا ان سے بات کرنے دو۔ عمر، آپ نے یہ جو فیصلہ کیا، آپ کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے؟ میں نے تو اپنی فہم سے، فقہ سے، فقاہت سے، قیاس سے اس بات کو سمجھا ہے کہ اب لوگوں کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے، ان کو پھیلا دینا چاہیے۔ تو معاذ ابن جبل نے کہا یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہا میرے پاس یہ دلیل ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ جب طاعون کسی علاقے میں آ جائے تو وہاں کے لوگ وہاں سے سفر مت کریں، ہاں البتہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ بھی طاعون زدہ علاقے میں مت آئیں۔ کیا عمر بن العاص ضد پہ اڑ گئے؟ کیا انہوں نے یہ ضد کی کہ آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، میری بات بھی ٹھیک ہے؟ نہیں، صحابہ کا طرز عمل یہ نہیں تھا ہوتا۔ انہوں نے فی الفور آرڈیننس کو واپس لے لیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لاگو کیا جائے، عمر بن العاص کے فیصلے کو مسترد کر دیا جائے۔ گویا صحابہ کا طرز عمل بھی یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی قول فیصل ہے، اور یہ صرف صحابہ کا طرز عمل نہیں تھا۔ امام مالک کے پاس ایک بندہ آیا اور امام مالک نے یہ جو بڑا مشہور واقعہ، امام مالک کے بہت سے اقوال بھی ہیں اس قول رسول اور حدیث رسول اور سنت رسول کے بارے میں، وہ کہا کرتے تھے یہ سفینہ نوح ہے، یہ نوح کی کشتی ہے۔ جیسے نوح کی کشتی پہ چڑھنے والا سیلاب سے بچ گیا تھا، طوفان سے بچ گیا تھا، سنت بھی سفینہ نوح ہے، جو اس کے اوپر چڑھ جائے گا، مراد یہ ہے جو اس کو پکڑ لے گا وہ بچ جائے گا، باقی سارے کے سارے غرق ہو جائیں گے۔ اور ایک بندہ امام مالک کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ جو میقات ہے مدینہ کا، اس کی آپ کی نظر میں کیا فضیلت ہے؟ امام مالک نے کہا اس کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے احرام باندھا۔ کہا کیا اس کے علاوہ بھی اس کی کوئی فضیلت ہے؟ کہا اس فضیلت کے لیے اس کے علاوہ کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ نے وہاں سے احرام باندھا، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ کہا میں آج کے بعد مسجد النبوی سے احرام باندھوں گا۔ امام مالک نے پوچھا تیرے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے؟ کہنے لگا اس مسجد میں ایک نماز 1000 نماز سے زیادہ درجہ رکھتی ہے، اس شہر میں طاعون داخل نہیں ہو سکتا، اس شہر میں دجال داخل نہیں ہو سکتا، اس مسجد کے اندر نبی کے روضے کے قبر سے لے کے ممبر کے مابین روضہ تم میں ریاض الجنہ ہے، جنت کا ایک باغ ہے، اس کی تو اتنی فضیلتیں ہیں، میں یہاں سے احرام باندھوں گا۔ تو امام مالک نے اس کو کیا کہا تھا؟ اگر یہ بات سمجھ آ جائے نا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو جو فضائل اپنی طرف سے گھڑ ہے، فضائل تو سچ بیان کر رہا ہے، لیکن احرام تو اس نیت سے یہاں پہ باندھ رہا ہے کہ اس جگہ کے اتنے فضائل ہیں، بتا کیا رسول اللہ کو ان فضیلتوں کا علم نہیں تھا؟ کیا رسول اللہ کو ان فضیلتوں کا پتہ نہیں تھا؟ جو تو آج بیان کر رہا ہے یہ بھی تو رسول اللہ ہی نے بیان کی ہے نا، رسول اللہ کو پتہ تھا، لیکن پھر بھی رسول اللہ نے احرام کی نیت، یہ بات یاد رکھیے، احرام کہیں سے بھی باندھا جا سکتا ہے، لیکن احرام کی نیت میقات سے کی جاتی ہے۔ اس بندے کا کہنے کا مقصد یہ تھا میں احرام کی نیت بھی مسجد النبی کے اندر سے کروں گا۔ تو امام مالک نے اس کو ٹوک دیا، اس کو ڈانٹ دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات سے نیت کیا تو بھی میقات سے نیت کر، ورنہ تو مسجد النبی دیکھے نیت نیک ہے، مسجد النبی میں احرام باندھنا چاہتا ہے، اس سے عمدہ کیا نیت ہو سکتی ہے؟ اور فضائل کے دلائل بھی دے رہا ہے، اس سے زیادہ عمدہ باتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ لیکن امام مالک نے کہا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ کو ان فضائل کا علم نہیں تھا؟ ان فضائل کے علم میں ہوتے ہوئے بھی رسول اللہ نے اگر وہاں سے احرام باندھا تو تجھے بھی وہاں سے ہی باندھنا پڑے گا۔ اسی طرح یعلا بن امیہ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور طواف کے اندر آپ کو پتہ جب انسان بیت اللہ میں جاتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس گھر کی زیارت نصیب کرے، جب انسان اس گھر میں جاتا ہے تو انسان کی کیفیات بدل جاتی ہیں۔ یعلا بن امیہ کے اوپر بھی یہی کیفیت طاری ہوگی۔ وہ بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے رکن یمانی پہ پہنچے تو رکن یمانی کو گلے لگ کے رونا شروع ہو گیا۔ ایک محبت کی نیت بد، اس سے عمدہ نیت کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر نے ان کو دیکھا کہ یہ رکن یمانی کے ساتھ لپٹ رہے ہیں، ہاتھ لگا رہے ہیں، بوسو کنار کر رہے ہیں، گلے لگ رہے ہیں۔ اما تفت مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا تو نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف نہیں تھا کیا؟ کیا تھا، تو صحابی ہے، تو نے تو رسول اللہ کے ساتھ بھی طواف کیا ہوا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی کے اوپر یہ کچھ کیا تھا؟ نہیں تھا کیا۔ پھر بعد آ جا، اگر تو بعد نہ آیا تو میں تجھے درے لگاؤں گا۔ یہ کام اگر کرنا ہے ہاتھوں کا یا بوسہ دینا تو جا کے حجر اسود کو دے جہاں پہ رسول اللہ نے دیا، اور پھر حجر اسود کو بھی بوسہ دیتے ہوئے کہا اللہ کی قسم مجھے پتہ ہے تو نفع کا مالک نہیں، نقصان کا مالک نہیں۔ حالانکہ اس سے مراد جو حضرت عمر کی تھی وہ آپ نے بات سمجھنی ہے، نفع تو قیامت کے دن ثواب کے طور کے اوپر تو ملنا ہی ہے، لیکن جو عام فہم لوگ مثال دیتے ہیں کہ پتھروں میں نفع ہے، پتھروں کی یہ ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، فلاں پتھر قسمت اور تقدیر کے لیے ہوتا ہے، حجر اسود کو مخاطب ہو کے آپ کے اور میرے عقیدے کے اوپر بھی ضرب لگا رہے ہیں۔ مجھے پتہ ہے تو نفع اور نقصان کا مالک نہیں، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما، تو یہی کافی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حجر اسود کو بوسہ دیا ہے تو تو نے رکن یمانی کو نہیں دینا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر کے دور میں ایک شخص نے بیت اللہ کے طواف کے درمیان یہ نعرہ لگایا لبیک الہ الحق، لبیک الہ الحق کہنا، اور اس کے ساتھ اس نے یہ کہا لبیک یا ذل معارج، لبیک یا ذل معارج، لبیک اللہم لبیک کی جگہ اب بتائیے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوا، اور یہ کہنا لبیک یا ذل معارج، اے بلندیوں والے میں حاضر ہوا، دونوں میں معنی کے اعتبار سے کوئی فرق ہے؟ لیکن صحابہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا التزام کیا کرتے تھے، ضد نہیں تھے کیا کرتے۔ جب ان کے پاس کوئی بات آ جاتی تھی تو وہ اکڑتے نہیں تھے، قول رسول کے سامنے سر تسلیم خم۔ حضرت ابو بکر نے کہا رسول اللہ کی تلبیہ میں تو لبیک اللہم لبیک ہے، اگر تو نے دوبارہ لبیک یا ذل معارج کہا تو ابو بکر تجھے درے لگائے گا۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرقم بین الناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مابین فیصلہ کن اتھارٹی رکھتے ہیں۔ جب رسول اللہ کوئی حکم دے دیں اس کو پکڑ لو، جس سے روک دے رک جاؤ، اور جب رسول اللہ کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر دیں پھر اپنے دل میں تنگی محسوس نہیں کرنی، یہ فیصلہ تو میرے مالی مفاد کے خلاف ہے، یہ فیصلہ تو میرے رشتے داروں کے جو مفاد ہیں یا قبیلے کے مفاد کے خلاف ہے۔ بتائیے امام حسن بصری ایک جگہ دین کیا سبق پڑھانے چلے گئے، وہاں پہ چلتے چلتے یہ بھی بات یاد رکھیے، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر سوال کا جواب ہی عالم کے پاس موجود ہو یا اس کو اس کے بارے میں صحیح حدیث علم کا پتہ ہو۔ اب تو اللہ کا فضل ہے کہ حدیث کی کتب چھپ چکی ہیں۔ ابتدائی دور کے اندر حسن بصری سے یہ سوال ہوا کہ آپ بتائیے کہ جو مقتدی ہے اگر دو بندوں نے نماز پڑھنی ہو تو مقتدی دائیں کھڑا ہوگا یا بائیں کھڑا ہوگا؟ انہوں نے اپنے اندازے سے قیاس سے یہ بات کا اندازہ لگایا کہ رسول اللہ ہر چیز میں دائیں کو پسند کرتے تھے۔ کہنے لگے مجھے حدیث تو کوئی نہیں نظر آئی، لیکن امام کو دائیں کھڑا ہونا چاہیے اور مقتدی کو بائیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اندر سے ایک عورت بولی کہ میں عبداللہ ابن عباس کی شاگرد ہوں اور مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس کے ساتھ جماعت کروائی تھی تو وہ رسول اللہ کے الٹے ہاتھ آ کے کھڑے ہوئے تھے تو رسول اللہ نے پکڑ کے حالت نماز میں ان کو سیدھے ہاتھ پہ کر دیا تھا۔ امام حسن بصری کے اڑ گئے کہ جو تو نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے، جو میں نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے۔ کہنے لگے آیا تو دین پڑھانے تھا لیکن ایک عورت سے دین سمجھ کے جا رہا ہوں، میرے فتوے کو رد کیا جائے اور رسول اللہ کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات کی اتھارٹی ہے، یہ ان کی حیثیت ہے کہ جب ان کی بات آ جائے، جب ان کا قول آ جائے تو کسی کی اور کی بات کی، باپ دادا امام پیر فقیر فقیہ کوئی بھی ہو، اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا۔ معزز ناظرین گرامی قدر، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔